1.91 बिलियन जो है हमने रिलीफ दिया लोगों को। एम्बुड्समैन का रोल क्या है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर स्टेप के ऊपर विद इन 60 डेज डिसाइड किया जाए केस और आपको डिसीजन अब मिल जाए। मिसलीड करके जो पॉलिसीज ली जाती हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। बैंक मैनेजर 10 लोगों का जब वो टारगेट पूरा कर देते हैं, 40% जो था उसको ब्रांच मैनेजर को जाता था। ये इतना इसमें मिसगाइड वो कर रहे थे। आपका सिस्टम ऐसा है कि ऑनलाइन अगर लोग कंप्लेंट्स देते हैं तो उसकी कंप्लाइंस है? लोग कंप्लेंट्स करते हैं ऑनलाइन, उससे रजिस्टर हो जाती है उनके पास और ईमेल के जरिए 48 आवर्स में उनको इत्तला आ जाती है, ये आपका कंप्लेंट नंबर है। प्रोफेसर जमील जालबी साहब, बहुत बड़ा नाम, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो उनके पास 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं। वो सब किताबें हैं किधर इस वक्त? वो वही घर पे। पूरी दुनिया में इंश्योरेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन है, इसलिए कि आप अपना घर हो, गाड़ी हो, ज़िंदगी हो, सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये फिनोमिनन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। इंश्योरेंस के लिए लोगों को फंसाया जाता है, एट टाइम्स उनको ऐसी ल्यूक्रेटिव डील दी जाती हैं जिसकी रियलिटी कोई नहीं होती, और नतीजा ये निकलता है कि बाय द एंड ऑफ द डे यू लैंड इनटू ट्रबल और बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया कि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट थे उसको मीडिएट करने के लिए एक वफाकी इंश्योरेंस मोतसिब का ओहदा कायम किया, और इस फेडरल इंश्योरेंस एम्बुड्समैन के ऑफिस ने बड़े ज़बरदस्त काम किए और बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए। हमारी आज खुशकिस्मती है कि फेडरल इंश्योरेंस एम्बुड्समैन डॉक्टर खावर जमील साहब आज हमारे मेहमान हैं, और हमने ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट की कि जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उसको वो हाईलाइट करें और हमें बताएं कि हम इंश्योरेंस लेते हुए डरे नहीं और बहादुरी के साथ इंश्योरेंस लें, इसलिए कि जब भी हमारे साथ कोई ऐसा मिसहैप होगा जहां पे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो, हम फेडरल एम्बुड्समैन से बात कर सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एम्बुड्समैन आप हैं, फेडरल एम्बुड्समैन इंश्योरेंस के। एम्बुड्समैन का रोल क्या है? जब भी हम पूरी दुनिया में देखते हैं, पुराने ज़माने में बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स और असातिज़ा के तनाज़े होते थे उसको मीडिएट करने के लिए एम्बुड्समैन हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे जो एम्बुड्समैन हैं, ये जैसे इंश्योरेंस के स्पेशलाइज फील्ड है, टोटल 5 ये फेडरल इंश्योरेंस एक है, एक बैंकिंग एम्बुड्समैन है, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है, हरासमेंट के हवाले से, इस तरह के 5 ओम्बुड्समैन हैं। मैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हूँ। इसमें यह है, एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर स्टेप के ऊपर विद इन 60 डेज डिसाइड किया जाए केस और आपको डिसीजन अब मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ की अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि फैमिली बाद में कोई खुदा न खास्ते प्रॉब्लम हो तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो जिस पहले जो इंश्योरेंस थी वो उनके एजेंसीज सेल करती थी, उसमें ठीक है वो बताते थे, और लेकिन उस वक्त बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, और उसमें ये कहा कि जी आप कि ले लें, 5 साल के बाद आपको ये पैसे जब आप देंगे 10 साल के बाद ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब वो बेचारे मैच्योर होती थी उनकी पॉलिसी, जब वो जाते, वो फॉर एग्जांपल किसी को अगर 1 मिलियन या 10 लाख रुपए देने हैं तो पता ही चलता था कि उन्होंने कुछ इस किस्म का प्रोजेक्शन मैथमेटिकल करके और अपने एक्सपेंसेस दिखा के जी आपको हम 5 लाख या 4 लाख रुपए देंगे, 6 लाख। तो वो एक आदमी बहुत ही डिसहार्टेड होता है कि मैं इतना सा इंतज़ार किया। तो हमारा इसमें रोल ये है कि हम बुला के और इसको 60 डेज के अंदर सेटल कर। सर, डिस्प्यूट होते किस तरह के हैं? मैं जिस तरह आपने कहा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है और बड़ी एक फैसिनेटिंग रोजी किस्म की पिक्चर दी जाती है कि 5 साल बाद ये होगा, 7 साल बाद ये होगा। पता ये चलता है कि जो 5 साल बाद आपने एक्चुअल जो कैपिटल पे किया हुआ है वो भी अभी एक्यूमुलेट करके उतना नहीं बना। तो ये जो इल्यूजन है, इसको ख़त्म करने के लिए भी कोई आपका रोल है, या जो बाद में डिस्प्यूट, जो हर जगह पे डिस्प्यूट अब राइज हो रहे हैं? नहीं, ये है एक्चुअली, क्योंकि हम एक किस्म की जुडिशल बॉडी हैं,
تو جو ان کی ریگولیٹری باڈیز ہے یا آرگنائزیشن ہے وہ SCCP ہے انشورنس کمپنیز کو یا بینکس کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان سے ہمارا بہت کلوز لائزننگ رہتی ہے. ان کو ہم ڈائریکشنز دیتے رہتے ہیں, پھر ان سے نوٹیفیکیشن ایشو کو وہ نوٹیفائی کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ انشورنس کے جو فارم ہوتے ہیں آپ دیکھیں اتنا باریک اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی. سر میگنیفائنگ گلاس سے بھی آپ پڑھیں تو نہیں پڑھا جاتا, اور پھر اتنا لمبا کانٹریکٹ ہوتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار somebody ویری لٹریٹ ایون ٹو گو تھرو دیٹ ایکچولی. اس کے اندر ایک میں نے بڑی میجر چینجز یہ آئی ہیں. اس کے ایک تو اس کو فونٹ کا سائز بڑا کروایا کہ پڑھنے میں آ جائے. نمبر 2 اردو میں ٹرانسلیٹ دونوں چیزیں ہوں گی, انگلش کے ساتھ اردو. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 اس کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لا پوائنٹ آف ویو سے کہ کل کو کوئی ڈسپیوٹ ہو تو کیا ہوگا, ان کو 6-7 کے قریب وہ پوائنٹس ہیں ان کو اردو کے ساتھ ویزیبل رکھا ہے تاکہ وہ آدمی پڑھ لے جس وقت وہ پالیسی لے رہا ہوتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اب اس پہ سائن کر دیں دستخط کہ یہ اس نے وہ پورے اتنے لمبے کانٹریکٹ نہیں پڑھا, اسے 5 امپورٹنٹ پوائنٹس اس کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سائن کر دیے تو اس کا مطلب اس نے یہ چیز پڑھی ہے کہ مجھے کمپنیز کو بھی دیکھنا ہے, خالی ون سائیڈڈ ڈیسیژن نہیں ہوگا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب پالیسی کسی نے لے لی تو CBC کہتے ہیں کال بیک کنفرمیشن. ایک فون آئے گا کہ جی آپ نے پالیسی لی ہے, اس کے جو اس کے پلس مائنس پوائنٹس ہیں, اس کے کہ میرٹس ڈی میرٹس کیا ہے کہ یہ لیا ہے, اور 15 ڈیز کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر اب بھی آپ مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں پالیسی واپس لے سکتے ہیں. یہ ان کے ہیڈ آفس سے فون آتا ہے. وہ اچھا جب آ گیا اور آپ نے ایگری کر لیا, لے لی, تو اس کے بعد کوشش یہ کہ منیمائز ہو, ڈسپیوٹس ختم ہو, اس آدمی کا کانسیپٹ کلیئر ہو میں کیا چیز لینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب تو بینکس کے اندر جو ہیں وہ انشورنس کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے یا بینک ہی ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, جو رانگ ہوپس دی جاتی ہیں. اس کو روکنے کے لیے کیا ایک تو آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو زیادہ ویزیبل کر دیا, پرومیننٹ کر دیا, بٹ روکنا بھی بڑا ضروری ہے, ڈٹر کریٹ کرنا. بیکاز آپ جب غلط بات کرتے ہیں اور بینک میں لوگوں کو پتہ ہے کس کے اکاؤنٹ میں کیا پیسے ہیں, بعض کا آپ کا ایک ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے بینکر کے ساتھ, وہاں پہ مس لیڈ کر کے جو پالیسیز لی جاتی ہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت. اس کا کوئی سولوشن نظر آتا ہے؟ جی اس کے اوپر آلریڈی یہ بینک کا ایشورنس کہتے ہیں اس کو, یہ 2015 کے بعد بہت تیزی سے ہمارے ملک میں بڑھی ہے چیز. اس میں یہ ہوا ہے کہ جتنے برانچ مینیجرز ہیں بینکس کے, ان کو ایک پہلے یہ ہوتا تھا ایک ٹارگیٹ دے دیا جاتا تھا کہ آپ نے 1 ملین کی اس کوارٹر میں پالیسی بیچنی ہے. اچھا بینک مینیجر کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس یہ 10 ایسے کلائنٹس ہیں جن کا اتنا بیلنس رہتا ہے سارا سال اکاؤنٹ کے اندر, وہ ان 10 لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا اب اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے بینک مینیجر سے اس کلائنٹ کا کہ وہ کبھی کوئی چیک دے رہے ہیں, کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی, ہر وقت وہ بہت قریبی ان کے ساتھ لائزننگ رہتی ہے. تو وہ 10 لوگوں کا جب وہ ٹارگیٹ پورا کر دیتے ہیں 2014 تک یہ ہوتا رہا, 15 تک. فار ایگزامپل 1 لاکھ کی اس نے پالیسی بیچی یا 1 ملین 10 لاکھ بیچی, تو 40% جو تھا اس کا کمیشن کہہ لیں یا اس کا جو بھی آپ اس کو برانچ مینیجر کو جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ریمیننگ 60 تھا, اب جب میں لوگوں کو سمجھاؤں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 1 ملین میں سے 4 لاکھ برانچ مینیجر کو چلا گیا, اور وہ 4 لاکھ وہ ہے جو آپ نے پرنسپل پے کیا اس میں سے ہی گیا. چونکہ ابھی انشورنس نے کمایا تو کچھ نہیں, انویسٹ نہیں کیا, تو بیسیکلی وہ جو کسٹمر ہے اس بیچارے کو رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ 4 لاکھ کا خسارہ جو ہے وہ اس کو ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ برانچ مینیجر نے ایک ٹارگیٹ اچیو کیا پورے پاکستان سے, کسی بھی ایک بینک نے, اس میں 50 برانچ مینیجرز تھے جو انہوں نے ٹارگیٹس 1 بلینس کے دیے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ ان کا اینول ان کو کہا کہ آپ گولڈ میڈل دینا ہے. دبئی, بینکاک, سنگاپور میں اینول وہ اینول کنونشن وہ بینک کرتا تھا, آگے بینک, لیکن پیچھے سے سارا اسپانسرڈ کرتی ہے انشورنس کمپنی, سارے اسپانسرڈ وہ کر رہے تھے اس کو پیچھے سے. تو وہاں گئے 2 دن کا 3 دن کا کنونشن یا جو بھی آپ ان کا سیمینار, ایوارڈ گیونگ سیریمنی تھی, تو وہاں وہ ایوارڈ دیتے تھے. وہاں 2 دن ان کو برانچ مینیجرز کو ان کو ٹھہرایا, اور اس کے بعد وہ آ گئے. یہ بیفور لاسٹ ایئر یہ تو بند کر دیا اسٹیٹ بینک نے. بند ہو گیا. ہاں یہ اتنا اس میں مس گائیڈ وہ کر رہے تھے, ان کو ظاہر بات ہے
وہ ایک آدمی کو ٹریپ کرنا بہت آسان تھا, اس کو 4 لاکھ جیسے آپ نے ایک مثال دی وہ مل گئے, تو وہ تو چاہے گا پھر اور ایسے کلائنٹس میں ڈھونڈتا رہوں جس. لیکن سر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ بینکس نے ایک پریکٹس آپ کی وجہ سے تو روک دی, بڑا زبردست ہوا, لیکن ساتھ اب میوچل فنڈ کی ایکٹیویٹی شروع ہے کہ دی انشورنس ہیز بین ریپلیس ود اے میوچل فنڈ, ناؤ دی سیم ٹیم مارکیٹ دی میوچل فنڈز ایکچولی. تو یہ میرا خیال ہے الرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی. جی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں نے ایک اپنے آفس سے, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے, ہمارا جو فورم ہے اومبڈسمین آفس, جو ان کی ریگولیٹری باڈیز ہے SECP اور اسٹیٹ بینک, ہم تھرو اسٹیٹ بینک جو ہے کرواتے ہیں, وہ ان کے انسٹرکشنس ایشو کرتے ہیں, نوٹیفیکیشنس ایشو کرتے ہیں, تاکہ یہ اچھا پھر ہر برانچ کے اندر جو یہ بینک کا یا جس کو بینک ایشورنس کہتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں, تو ایک بہت بڑی ہم نے وہ لگائی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن. آپ کے پاس ایک فورم ہے بینکنگ امبڈسمین, اگر آپ کو کوئی شکایت ہے, آپ کا ڈسپیوٹ نہیں ریزالو ہو رہا, آپ اسٹریٹ اوے ہم سے اپروچ کریں. سر تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں, آپ کی آج پریزنس کا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یو بینگ اے فیڈرل امبڈسمین فار انشورنس, جو آپ کے پروونشل آفیسز ہیں یا کوئی اگر آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو آسان طریقہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آن لائن کمپلینٹ جو ہے وہ پٹ اپ کر دیں. آن لائن کمپلینٹ ہمارے سائبر کا ایک NR3C FIE کا ونگ پڑا ہوا ہے, لوگوں نے آن لائن کمپلینٹس ڈالنا شروع کر دی, تو ابھی پتا چلا کہ جی کوئی تقریباً 1.5 لاکھ کمپلینٹ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں وچ دے ڈو ناٹ اٹینڈ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں. آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ آن لائن اگر لوگ کمپلینٹس دیتے ہیں تو اس کی کمپلائنس ہے؟ جی ایکچولی جیسے آن لائن ہمارا بھی سسٹم ہے, لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں آن لائن, اس سے وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں ان کے پاس, اور ای میل کے ذریعے 48 آورس میں ان کو اطلاع آ جاتی ہے یہ آپ کا کمپلینٹ نمبر ہے. اس میں پھر ایک چیز ہے ہمارے آرڈیننس کے اندر, انشورنس آرڈیننس میں سیکشن 129, کہ وہ آدمی جس کے پاس گریونس ہے, جس کی پرابلم ہے, مسئلہ ہے, تو وہ اس کو وہ ایک نوٹس, یہ اس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے, مینڈیٹری ہے اس میں, کہ اس کمپنی کو ایک لیٹر لکھے گا کہ جی میرے یہ پیسے ہیں آپ نے نہیں دیے, اور 30 ڈیز ویٹ کرنا پڑے گا, 1 مہینے تک. 129 کی وہ کمپلائنس کے بعد وہ جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں یا ہمیں ہماری نالج میں کیس لاتے ہیں تو ہم ان کو نوٹس دے کے بلاتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ اس ہیئرنگ میں 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو ڈیسائیڈ 60 ڈیز ایٹ اینی کاسٹ ہم نے ڈیسائیڈ. سر کتنے کیسز اب تک ایسے ہیں جو آپ میڈیٹ کروا چکے ہیں, نمبرز اگر ذرا؟ میں بھی آتا ہوں. ایک دیکھیں میں نے بڑی اس کے اندر کہ تاریخی یا کہہ لیں انقلابی تبدیلی لے کر آیا ہوں, حالانکہ مجھے 9 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں یہاں آئے ہوئے. آج تک جو کیسز تھے وہ ڈیسائیڈ ہوتے تھے 60 ڈیز کے اندر, اور اس کے اندر کوئی تقریباً آپ سمجھے 95% 96 ہوتے, اور 4 to 5% جو لوگ اپیل میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا آپ نے جناب پرسویشن پہ زور دینا, پروسیکیوشن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیس نہیں چلائیں گے, آپ دونوں کو بلائیے, ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی طرف. میڈیشن ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہمارا بیسک اس کے اندر آرڈیننس میں تھیم بھی, لا بھی یہی ہے کہ اومبڈسمین کا کام ہے دونوں کو بلا کے بیٹھائیں اور معاملات کو طے کریں. تو آپ اس کا فرق دیکھیے 2 چیزوں, مانیٹری وائز بھی اور اپیلز میں بھی. اس 2020 میں آج تک میری 0 اپیلز ہیں, کوئی اپیل میں نہیں. اچھا ماشاء اللہ, دیٹس اے ویری گڈ. لائک جو بھی ڈسپیوٹ آیا آپ نے اس کو ریزالو کروایا, یہ آپ نے کروایا یا آپ کے جو پروونشل امبڈسمین ہیں ان کے اوور آل سارا؟ میرے جو ایکچولی ایڈوائزرس ہیں, سینئر ایڈوائزرس ہیں, کنسلٹنٹ, وہ ٹیم جو کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ الٹیمیٹلی کیس تو میرے پاس آنا ہے, مجھے ریویو کر سائن میری ہونی ہے. سر یہ بڑی زبردست پروگرس ہے. جو باقی امبڈسمین ہیں جو ویمن رائٹس پہ اور بینکنگ پہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ سے کوئی انسپریشن لے رہے ہیں؟ وہاں پہ تو پائل اپ ہوئے ہوئے ہیں کیسز. ایک تو یہ ہوا کہ اپیل میں کوئی نہیں گئے, 0 اپیل سے, پلس یہ ہوا 2019 تک 410 ملین 410 ملین جو تھے آپ نے مانیٹری بینیفٹ یا پالیسی ہولڈرز کو ان کے پیسے ریٹرن. میں نے اس 9 مہینے کے اندر 1.91 بلین جو واپس ان کو دلوائے. اچھا دیٹس گریٹ اچیومنٹ. آئی ڈونٹ نو کتنے ٹائم میں آپ اس کو کر لیں. 1.91 بلین جو ہے ہم نے ریلیف دیا لوگوں کو پالیسی. اچھا اس کا وجہ یہ جو پالیسی ہولڈرز تھے کہ وہ کیونکہ آپس میں ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو رہا تھا, اپیلز نہیں ہو رہی تھی, پیسے لوگوں کو مل رہے تھے. پھر اس کا دوسرا وجہ یہ تھی, یہ میرے فیلڈ آفیسز کام کر کے دے رہے, تو میں ہر کمپنی سے خود
بلاتا تھا ان کے سی اوز کو, ان کے چیئرمین سے 1-to-1 میٹنگ کرتا تھا, ان کو بتاتا تھا کہ آپ کے جو اس انشورنس سیکٹر میں اتنا بڑا پیسہ انوالو ہے آپ کی کمپنی کا, یہ اگر آپ اس کا 5% 10% بھی دے رہے ہیں ریلیف, کسی کو کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس اچھی بات, اس کے اوپر وہ راضی ہو کہ پالیسی گائیڈ لائن نیچے دی کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہے, پیسے تو کریں. سر مجھے بہت امپورٹنٹ جو آج آپ سے ایک میسج ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ہے کہ اتنا زبردست انیشیٹو, اتنا بڑا کام, اتنی بڑی ریکوری, اتنی اچھی ٹیم, لیکن جنرل پبلک کی گریونسز بہت زیادہ ہیں اور ان کو نہیں پتا تھا زیادہ تر لوگوں کو, چونکہ ہمارے پاس ہمارے ٹی وی کے حوالے سے بے شمار لوگ آتے ہیں. ونڈرفل انیشیٹو, اویئرنیس کے حوالے سے زیادہ شاید کام کرنے کی ضرورت ہے. جنوری فروری مارچ سے پھر یہ کووڈ-19 کا سارا سلسلہ تھا اور اب یہ شروع ہوا, تو یہ مجھے گراس روٹ لیول تک جانا ہے اور میں مسلسل کر رہا ہوں, اس اینگل کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے, جیسے میں نے آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اردو میں لے کر آیا ہوں, اس کے اندر 7 پوائنٹس نکالیں تاکہ لوگوں کو پتہ اس کو آپ سائن کریں, یہ چیز آپ کیا کر رہے ہیں. پھر CBC 15 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں, وہ CBC کی ریکارڈنگ رکھی جاتی ہے, کمپنی کہتی ہے انہوں نے تو نہیں کہا, پھر وہ ریکارڈنگ آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے خود کنفرم کیا جی آپ یہ پالیسی. بالکل ٹھیک ہے سر. آن اے پرسنل سائڈ, پروفیسر جمیل جالبی صاحب, بہت بڑا نام, کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر, ادبی کرٹیک, رائٹر, این اتھارٹی, اینڈ یو بینگ ہز سن ایکچولی, آپ کی PhD بھی اردو لٹریچر میں ہے. جی, میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی, ان کی بڑی دلی خواہش تھی کہ وہ, ان کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں, ان کا جو لائبریری ہے کتب خانہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بڑا کتب مینوسکرپٹس ہیں اس کے اندر سارے. وہ سب کتابیں ہیں کدھر اس وقت؟ وہ وہی گھر پہ, وہ جو فادر کا فیملی ہاؤس ہمارا, جو 1 لاکھ کتابیں ہیں اس کے لیے تو بہت ساری دیواریں چاہیے ہوں گی. پورے گھر کے اندر. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ پورے لائبریری کی طرح ہے, تو وہ بہت بڑا وہ ہے. اب پھر میں نے, کیونکہ وہ کچھ لوگ مانگ رہے تھے دوسرے ادارے جو ملک سے باہر تھے, ان کو میں نے منع کیا تھا, نہیں میں نہ والد صاحب کا نام بیچ سکتا ہوں نہ کتابیں دے سکتا ہوں. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی کو, خود بھی وائس چانسلر رہے وہاں کے, تو ان کو پوری ڈونیٹ کر دی میں نے, پوری کی پوری کتابیں. تو وہاں اس لائبریری کے اندر انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ ایک فلور بھی دے دیں تو کتابیں نہیں آئیں گی. پلس اس کمیٹی نے کہا کہ جی یہ کتابیں جنرل لائبریری کی نہیں ہیں, یہ وہ بچے جو PhD کر رہے ہوں, MPhil کر رہے ہوں, پوسٹ ڈاکٹریٹس کر رہے ہوں یا ریسرچ کا کام کر رہے ہوں. تو پھر سینڈیکیٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ مین لائبریری کے ساتھ ایک بلڈنگ بنائے, ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری, وہاں ایک کتابیں رکھی جائیں. بائی دی اینڈ آف دس ایئر وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, وہ ساری کتابیں وہاں جا کے. زبردست. اور آپ کی PhD ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے بارے میں تھی, ان کے؟ نہیں, میرے تو وہ تھا, میں اس کے لیے پھر جب میں لندن میں تھا تو شاہ عالم ثانی آفتاب, اورنگزیب عالمگیر, وہ 7ویں وہ تھے بادشاہ, تو وہ اردو کے شاعر تھے اور ان کا دیوان نہیں ملا, وہ سارا میں نے وہاں سے یکجا کر کے, وہ ریسرچ ورک تھا پورا میرا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب سے بڑا زبردست ہمیں انفارمیشن ملی, جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, دس از امیزنگ. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تمام لوگ, جہاں آپ سمجھیں کہ انشورنس کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں وچ نیڈ ٹو بی ہائی لائٹڈ, ہمارا فورم پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی فیڈرل انشورنس امبورٹسمنٹ جو ہے ان کو رپورٹ کریں. دس از این امیزنگ انیشیٹو ویئر یو کین ہیو اے ریلیف, اینڈ دوز ہو ہیو بین لائک ٹرائنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آؤٹ آف وٹ ایور یور سیونگس آر, you need to be careful, and now you have got a platform to shelter whatever you save, and you provide that in insurance. Thank you very much.